अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पाकिस्तान के हवाले से ताज़ा तरीन जो भी डेवलपमेंट है, अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। हर रोज़, हर मिनट, बल्कि हर एक एक दिन में बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज के हवाले से जो ताज़ा तरीन है वो जैसे कल भी हमने आपको बयान किया था, उसको शामिल करके आगे चलते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब और चीफ बाजवा की मीटिंग हुई थी। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब थे, वो तशरीफ़ लाए थे शौकत मेमोरियल में इमरान खान की तीमारदारी के लिए। और वो तीमारदारी जो है वो 3 घंटे का विज़िट था, जिसमें जो कुछ इत्तलात के मुताबिक वो दोनों उसमें तीमारदारी के वक्त सिर्फ वो दोनों रहे, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इमरान खान। यानी उसको आप मीटिंग कह सकते हैं, क्योंकि इत्तलात भी ऐसी हैं, मगर चलिए तीमारदारी कहा गया। उसके बाद उसी दौरान में उन्हीं 3 घंटों में से जब 1-2 घंटे की मुलाकात हो गई, तो फिर पार्टी मीटिंग बुलाई गई, या कह लीजिए मुशावरत, जिसमें जिस वक्त में इमरान खान अपनी पार्टी के लोगों से मशवरा कर रहे थे, तो आरिफ अलवी साहब फ़ोन कॉल्स यानी फ़ोन कॉल्स कर रहे थे। तो किसी और से जो भी इनकी डिस्कशंस हुई होंगी, प्रॉबेबली उस पे डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद 10-15 मिनट बाद वो भी वापस आए, और फिर ये पार्टी के जो मेंबर्स हैं इनके साथ ही बैठकर कुछ और मशावरत हुई, या कह लीजिए कुछ और जो मीटिंग थी वो मज़ीद आगे बढ़ी। फिर दरमियान में एक बार फ़ोन कॉल्स आई और गई, और उसके बाद जो है वो फिर आरिफ अलवी साहब वहाँ से रुखसत हुए। और उसके बाद ज़ाहिर है कि जो भी तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, इमरान खान के साथ जो भी उनकी मुशावरत हुई होगी, उसके बाद भी उसके मुताबिक या फिर जो उससे तय पा गई थी बातें, उसकी रोशनी में मज़ीद उन्होंने प्लानिंग की। ये सब इत्तलाआत हैं, मगर इसको हम खबर उस तक नहीं कह सकते कि जब तक हमें लिखी हुई कोई चीज़ नहीं आ जाती। मीनवाइल हमें ये मालूम है कि जो इमरान खान है, उन्होंने जब ये एफआईआर उनकी दर्ज नहीं हो रही, जिस दिन से ये कातिलाना हमला हुआ है, उस दिन से उसके बाद उन्होंने कल में जो ख़त लिखे, उनको भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, और जिसमें उन्होंने अपनी तमाम ये जो एफआईआर नहीं कटी, और उसके अलावा जो कातलाना हमले के हवाले से जो उनकी सारी जो भी उनकी इल्ज़ामात हैं, उनकी डिटेल्स हैं, वो सब उन्होंने बात की। और इससे पहले आपको मालूम है कि ज़रा सा पॉइंट्स आपको याद दिला दें कि इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था 3 लोगों पर, जिसमें एक इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उसके अलावा जो मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर जनरल फैसल नसीर, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। तो ये जिसके ऊपर फिर डीजीआईएसपीआर का बहुत गुस्से भरा एक बयान आया था, जिसमें बल्कि उन्होंने उल्टा इमरान खान के ऊपर, गवर्नमेंट से कहा था कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, कि ये इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि फिर उसके जवाब में इदारों के ऊपर हम लोग उसकी बड़ी मतलब ख्याल करते हैं, और उसमें उस पर इल्ज़ाम लगाने का किसी के पास कोई जवाज़ नहीं, क्योंकि हम लोग बड़े मतलब वो हैं, ऐसे कोई कामों में मुलविस नहीं होते। उसके बाद इमरान खान ने फिर जो कल जो कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने फिर से उनको डीजीआईएसपीआर को बड़ी ही मतानत से, मैं इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ कि इतनी मतानत से उन्होंने ये बात की थी कि जैसे एजुकेट कर रहे हो, और उन्होंने समझाने बताने डीजीआईएसपीआर को भी मुखातिब किया, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी मुखातिब किया, आवाम को भी मुखातिब किया, और सारा किस्सा फिर खोला। और फिर उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि ये जो डिफेंस के इदारे हैं, इनमें से किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लग सकता, तो फिर इस डिफेंस के इदारे में जो लोग हैं उनके कोर्ट मार्शल्स क्यों होते हैं, अगर आप समझते हैं कि वो कोई गलती नहीं करते। तो बड़ा वैलिड सवाल उन्होंने उठाया था, और उन्होंने सिर्फ ये कहने की कोशिश की है कि हमें सिर्फ उनका ये, इसके पीछे जो उन्होंने समझाना चाहा कि ये जो तनकीद होती है, ये बेहतरी लाती है किसी भी शख्स में, किसी भी ग्रोह में, और किसी भी इदारे में, और ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मेरा मेरा गलत इल्ज़ाम है, तो वो साबित हो जाएगा कि गलत है, लेकिन अगर मेरा इल्ज़ाम
مطلب جو میں چاہتا ہوں، جو میرے پہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے، میری جان جا سکتی تھی اس میں، اور بیچ میں 13 لوگ زخمی ہوئے، ایک شخص جان سے چلا گیا، تو اس کے لیے میرا یہ حق ہے کہ میں جو محسوس کرتا ہوں یا میں جو جانتا ہوں، جو میری اطلاعات ہے، میں اس کے مطابق اس کو اپنی مرضی کے لوگوں کو الزام دے سکوں۔ تو اس پہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر ہم جب تنقید کرتے ہیں تو کوئی بھی شخص قانون سے باہر نہیں ہے، یعنی کہ قانون سے اوپر نہیں ہے۔ تو عمران خان کا ایک ہی تو ہمیشہ سے وہ ہے جو ان کا سٹینڈ، کہ انصاف ہونا چاہیے اور ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے، اور ہم یہ سب یہی بات کہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت فرسٹریٹنگ بات ہے جب کمزور کو دبایا جاتا ہے۔ اور اس وقت عمران خان کے ساتھ پوری جو 22 کروڑ جو لوگ ہیں، 22 کروڑ عوام، سب پہچان رہے ہوں گے جن کے ساتھ ظلم ہوئے، اور آج وہ دوبارہ سے اس پہ کنیکٹ ہو رہے ہوں گے ان کے ساتھ، کہ ہم حیران ہیں کہ عمران خان کے ساتھ وہ سلوک ہوا جو ان کمزور لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، کہ جب کسی بڑے زمیندار کے اس پہ کسی تنازع پہ کسی غریب کو غصے میں مار دیا جاتا تھا، یا غلطی سے مار دیا جاتا تھا، یا پلاننگ سے مار دیا جاتا تھا، اور پھر جب اس کے گھر والے اس کے لیے اپروچ کرتے تھے کورٹس کو، یا انہی کو، یا کسی کہیں بھی جاتے تھے تھانے میں، تو ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، اور اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے بہت سے لوگوں کو، کسی کو مار دیا، کسی کو جیل میں ڈلوا دیا، اور ان کے ساتھ پھر وہ سلوک ہوتے تھے، ان کے گھروں سے لوگوں کو، چاہے وہ لڑکیوں کو اٹھا لیا، جو بھی ایسے بہت سے واقعات مختلف نوعیت کے گزرے ہیں۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو سب بعد میں ہوئے جو سین، اس کے بعد سواتی صاحب کی ایک ویڈیو چل گئی، اور وہ اتنی مطلب ڈسکسٹنگ، اتنا فلتھ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی تو ذکر کرنا بھی مطلب، شرم تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، اٹس لائک ایسے الٹی آنے والی بات ہے، اٹس لائک آپ اتنی ڈسکسٹنگ کس لیول پہ ملک کو لے گئے۔ اٹس ناٹ کہ یہ صرف آپ کا معاملہ ہے یا ان کا معاملہ ہے، یا کسی ایک کی شرمندگی کا باعث ہے، یہ آپ نے پاکستان کی تمام عورتوں کی بے حرمتی کی ہے، اور آپ نے یہ احساس دلایا ہے، جس نے بھی یہ کیا ہے، جس نے بھی یہ کیا ہے، اور جس نے بھی یہ کرنے دیا، اور پھر جو اس پہ خاموش رہا ہے، وہ سب اس میں گنہگار ہے، بیکاز یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر آپ کو کم از کم اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور خاموشی آپ سب شامل ہیں دن، اور پھر اس کے اوپر اس قدر مطلب اس لیول پہ چلے جانا کہ آپ کے پاس یعنی کوئی ایسی طاقت یا ہمت یا مردانگی نہیں بچی کہ آپ لڑ سکیں مردوں کے لیول پر۔ آپ گھر کی عورتوں کو استعمال کریں گے اتنے گھٹیا انداز میں، یہ آپ کا لیول ہے مطلب کوئی کام کرنے کا؟ تو آپ کیا توقع کریں گے کہ قوم جو ہے وہ کس پہ اعتبار کرے گی، کہ یہ ہمیں اگر لیڈ کرنے والے ایسے ہیں، یا ہم پہ ہمارے حفاظت کرنے والے ایسے، جیسے جیسے الزام لگے ارد گرد، جس طرح کہ میں اس کے حساب سے مناسبت سے بات کر رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم کس نے بنائی ہے، تو اس پہ جو لوگ انوالو کریں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی حفاظت کون کرے گا، آپ کو لیڈ کون کرے گا، آپ کو پریزنٹ کون کرے گا؟ تو یہ تو سب فلتھ ہے۔ تو پھر عوام کا عوام مطلب کیا چاہے گی؟ عوام تو کہے گی پھر ٹھیک ہے، ہم خود اپنے فیصلے کر لیتے ہیں، آپ لوگ جائیں، آپ لوگ اس گند کو سمیٹیں یا پھیلائیں جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے پھر اگلا جو سٹیپ ہے، یہ تو ان کا ذکر آ گیا جو بڑا تکلیف دہ ہے، اور بات سے بات جب جڑتی ہے تو آ جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے پھر آرڈر، یہ بہت بڑی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا پھر ایک آرڈر آتا ہے کہ ایف آئی آر، مطلب ایف آئی آر کے حوالے سے، کہ یہ ایک قانونی نقطہ ہے جس کو ہونا چاہیے، تو فوری طور پہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے۔ تو تمام قانونی لوگ جو قانون کو جانتے ہیں ان کے مطابق ایف آئی آر فوراً کٹنی چاہیے، اور وہ جو بیان آیا تھا، اول تو وہ غیر قانونی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایف آئی آر سے پہلے تو ویسے بھی نہیں آ سکتا، اور تفتیش مکمل ہونے سے پہلے نہیں آ سکتا۔ اور اگر آپ سب جانتے ہوں گے تو جب تفتیش چل رہی ہوتی ہے، جب کوئی کیس کورٹ میں بھی چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے جب تک کورٹ کوئی چیز جاری نہ کرے پبلیکیشن کے لیے، اس وقت تک پبلیکیشن میں نہیں جا سکتی۔ اٹس لائک یہ اس پہ ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ ایون جو مدعی ہے وہ نہیں کر سکتا جاری، اور نہ ہی وہ آپ کورٹ میں پیش کر سکتے ہیں سارے شواہد اور سب کچھ، کیونکہ اس سے کیس خراب ہونے کی وہ امکانات ہوتے ہیں، امکانات نہیں بلکہ ہو جاتے ہیں، تو اس کو اسے بالکل فوکس کر کے اسی پہ رکھا جاتا ہے۔ تو ایف آئی اس کی مدعی کی تو دکھائی جا سکتی ہے کہ جس کے اوپر اٹیک ہوا وہ سارا، لیکن جو شخص انوالو ہے، لائک جس نے یہ اٹیک کیا ہے، یا جو الزام میں ہے، ملزم ہے، مجرم ہے، جو بھی ہے،
اس کی کوئی بھی بات، کوئی بھی شے، اور اس کو ایک خاص پروٹیکشن میں یوں رکھا جاتا ہے کہ اس کو کوئی مار نہ دے، مروا نہ دے، جو بہت عام بات ہے پاکستان میں، تو یہ عام ترین بات ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ اور مدعی کا حق ہے، انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ مدعی کا حق ہے کہ وہ جس کو بھی چاہے شامل تفتیش کرنا چاہے، یہ اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی آر کیسے کٹوانا چاہتا ہے، تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا۔ اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر غالباً 24 گھنٹے کا کہا تھا کہ اگر اس میں یہ ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی، نہیں درج ہوتی، تو پھر وہ سو موٹو لیں گے سپریم کورٹ۔ اس کے بعد اب ایف آئی آر کٹ گئی ہے، یعنی ایف آئی آر بالآخر داخل ہوگی ہے سپریم کورٹ کے کہنے پہ۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جو اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز جو کام کر رہے ہیں، پولیس کا اتنا بڑا ادارہ، اور پھر ایف آئی اے، اور پھر آگے ڈیفینس، اگر ان سب نے، اور پھر گورنمنٹ، پھر پارلیمنٹ، اور پھر یہ وہ سب جو بھی ڈپلومیٹس اور اینی تھنگ، فی الحال ڈپلومیٹ کا کوئی یہاں ذکر نہیں آیا، بٹ اوور آل یہ سبھی مل کر ملک چلاتے ہیں نا، یا ملک میں کہیں نہ کہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کورٹس اور یہ، اگر ان سب نے کسی کے کہنے پر کوئی کام کرنا ہے، ویسے بیٹھے رہنا ہے ایسے کر کے، یا ادھر سے ادھر بھاگتے دوڑتے رہنا ہے، یا پھر جیسے پولیس کے حوالے سے تو ان پہ آنسو گیس، اپنی ہی پبلک پہ جن کی آپ نے حفاظت کرنی ہے ان پہ آنسو گیس گرانی شروع کر دینی ہے، یا ان کو لاٹھی چارج کرنا شروع کر دینا ہے، وہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں جو بھی، یا ان کو اٹھانا لے جانا حرکتیں کرنی ہے، تو پھر یہ مطلب یہ ادارے ہیں ہی کیوں؟ ان کی ٹریننگز کیوں ہیں؟ جب ان کو کوئی کہے گا اٹھو جاؤ شاباش، جا کے ذرا اب اس کو پکڑ لو، جاؤ اب جا کے ایف آئی آر درج کر دو، جاؤ اب جا کے اس کے اوپر آنسو گیس لگا دو، جاؤ اب اس کو چھوڑ دو، جاؤ اس کو انکاؤنٹر میں مار دو، اگر یہ سب یوں ہونا ہے تو پھر اس کے لیے تو ایسے ہی ملازم رکھے جا سکتے ہیں اور ان سے کروا لیں، کیونکہ غیر قانونی کام ہے۔ تو اتنے لوگوں کو جو تنخواہیں دے رہے ہیں غیر ضروری طور پہ، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ عوام کے اوپر ہی خرچ دیں، ان کی ایجوکیشن کے لیے ہی خرچ دیں، چھوڑیں ان اداروں کو، بند کریں ان کو، اور قانون یہ تمام ادارے ان کے بند کریں۔ جب جو ہوگا دیکھا افغانستان نے بھی تو گزارا کر ہی لیا نا آخر کار، اس نے امریکہ کو نکال دیا ملک سے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی پولیس تھی، نہ کوئی ایف آئی اے تھی، نہ کوئی کورٹس تھی، نہ کچھ تھی، نہ کوئی میڈیا تھا، اور وہ بلکہ خود ان کے جو لیڈرز تھے وہ چھپے بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے ہائٹ کیا ہوا تھا خود کو کہ وہ لائک کتنے 15-20 سال، یہ جو اس وقت لیڈر ان کے آئے ہیں، اب نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، جنہوں نے آ کے یعنی سنبھالا ہے چارج یہاں پر افغانستان میں جب امریکہ کو نکالے، تو اس شخص کو اس سے پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، اور جب دیکھا تو بڑی حیرانی سی ہوئی کہ وہ اتنا پالشڈ سا اور اتنی اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے، اتنا نرم مزاج سے گفتگو، یوں لگتا تھا کوئی خونخوار انسان ہوگا، جو بھی میڈیا نے اس کی وہ دے دی تھی، اب تک کی جو پکچر بنا دی تھی، تو بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ اس کے انداز گفتگو اور اس کے باڈی لینگویج جو تھی وہ بڑی ایک نارمل سے انسان والی تھی، ایجوکیٹڈ سے۔ تو مطلب اگر افغانستان نے اگر گزارا کر لیے اتنی لمبی وار کے بعد، اور واپس پھر انہوں نے اپنے ملک سے دشمنوں کو نکال دیے، تو آئی گیس اینی کنٹری کوڈ ڈو دیٹ۔ تو پھر یہ اتنے بڑے جھنجھٹ پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پارلیمنٹ میں ایک وزیر ہے، اس کے 50 مشیر ہیں، ایک وہ پرائم منسٹر ہے، اس کے پیچھے او مائی گاڈ پوری فوج چل رہی ہوتی ہے، اتنے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اور رنگ برنگے سے نیلے پیلے سے کپڑے پہن کے، تو اس میں وہ سب کی تنخواہیں، وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ آپ کو سکھا کیا رہے ہیں؟ آپ نے تو ایک ہی بیان دینا، عمران خان یہ تو عمران خان وہ، اور اس کے بعد آپ صحیح بات نہیں بول سکتے، توبہ استغفار۔ ایک پورے مائکرو مطلب اس پہ پریس کانفرنس میں کیمرہ کے اوپر آ کر کہہ رہے ہیں کہ ان کا پوسٹ مارٹم تو کروائیں۔ یعنی آپ کو لفظ نہیں استعمال کرنے آتے کہ اس وقت آپ کو یہ کہنا تھا ایف آئی آر درج کروائیں، یا ان کا جی وہ میڈیکل رپورٹ لیں۔ یعنی پتہ نہیں یہ باہر جا کے کیا تماشے کرتے ہوں گے، کچھ تو ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو معیار ہے، اور رکھے آپ نے 50 لوگ ساتھ ہوئے ہیں، وہ آپ کو کچھ لکھ کے بھی نہیں دیتے۔ ابھی جو کچھ عرصہ پہلے جو وہ آئی تھی ایک اس سے ورلڈ بینک کی جو ٹیم آئی تھی، جو اس کے فائنینشیل اس میں کچھ طے کرنے کے لیے، کچھ جو بھی جمع خرچ کے لیے اور یہ اکانومی کے جو بھی معاملات تھے، اس میں ان کی پوری ٹیم کے پاس آگے کاغذ پڑے ہوئے ہیں، ڈائریز پڑی ہوئی ہیں، اور پین پڑے لکھ رہے ہیں وہ کنٹینیوس، اور ادھر ہمارے خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے تھے میز پہ، یوں ہاتھ رکھ کے، کوئی کونی یوں رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی کچھ، ان کو کچھ نہیں لکھنا تھا، حالانکہ وہ ان کو انسٹرکشنز یا ان کو مشورے جو بھی کر رہے تھے، اور یہ کچھ نہیں، وہ تو انہوں نے تو پڑھ کے سنانا تھا، مگر انہوں نے کچھ نہیں لکھنا تھا۔ تو یہ تو حال ہے، زبانی سن کے آپ کو کیا اس کی، آپ کوئی گھر کا حساب ہے جو اپنے دھوبی کا جو آپ نے وہ بھی لکھا جاتا ہے؟
تو آپ اس کو کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. بہرحال یہ اس وقت میں بات نہیں لانا چاہتی, اس کے اوپر علیحدہ پھر سے بات کریں گے. بہرحال جی ایف آئی آر کٹ گئی. ایف آئی آر کس نے کاٹی؟ پولیس نے کاٹی ہے, عمران خان نے ہی کٹوائی. یعنی عمران خان کی طرف سے نہیں درج ہوئی, یعنی کہ جس نے درج کروانی تھی اس کی بھی ابھی تک درج نہیں ہوئی تھی. جس شخص کو مار دیا گیا ہے, جو اس میں شہید ہو گیا ہے, وہ شخص کے گھر والوں کی بھی ایف آئی آر وزیر آباد میں ابھی تک درج نہیں ہوئی, اور باقی جو زخمی ہوئے ان کی بھی نہیں ہوئی. حد ہے ویسے, یہ پاکستان کی حد ہے. کیا تماشا بنا دیے. کل کو جب اٹھ کے کوئی کہے گا کہ یہ تو ملک بنانا ریپبلک ہے, تو وہ پھر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تو صحیح کہیں گے نا. قانون ہے, عدالتیں ہیں, ایف آئی تھانے پہ تھانا, وہ تھانہ کیا ہے؟ کسی غریب کو اٹھا لو, اس کو کٹ لگاؤ. جیسے ان کو اٹھایا تھا پچھلے دنوں, صحافیوں کو اٹھایا تھا, ان کو پھر غائب کر دو, پھر کسی اور کے حوالے کر دو, کوئی سادہ کپڑوں والوں کے, پھر ان کو کپڑے اتارو, پھر ان کو تشدد کرو. یعنی یہ بس اس لیے ان کو پہلے پولیس کا مطلب بتایا جائے کہ پولیس سوشل ورک کرتی ہے, پولیس جو کمیونٹی ہے اس کی پروٹیکشن ہے اور اس کا خیال کرنے کے لیے ہوتی ہے, ان کو ریلیف دینے کے لیے ہوتی ہے. اینی ویز, تو اس کے بعد جو یہ پولیس کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کٹی ہے کہ جی اس میں وہ جو نام عمران خان چاہتے تھے کوئی نام داخل نہیں کیے گئے, سوائے وہ جو نوید ایک شخص پکڑا گیا تھا جس کے بارے میں ہم سب کا خیال ہے کہ وہ اس کو صرف ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے تھا. بڑی مطلب ناکارہ سی ایک ایف آئی آر کٹوا دی گئی ہے, اور اس ایف آئی آر میں وہ تینوں نام نہیں شامل کیے. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. عمران خان نے وہ ابھی تک یہی بحث تھی کہ یہ ایف آئی آر یوں نہیں کٹے گی, حالانکہ پنجاب میں عمران خان کی گورنمنٹ ہے. تو چودھری پرویز الہی نے بھی اس کو یعنی ایف آئی آر کو جس طرح سے عمران خان کٹوانا چاہتے تھے اس طرح سے اس کو مطلب یوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں بھی وہ ایف آئی آر ویسے نہیں کٹی. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ کیا ہے, مطلب اندیکھی پاور کیا ہے. نہیں, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا سوال ہے. پنجاب اتنا بڑا صوبہ اور اس میں آپ کی حکومت, آپ کا بندہ جو ہے وہ چیف منسٹر ہے, اور ظاہر ہے اس کی مطلب, اور پھر ایک جینون معاملہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کسی غلط معاملے پہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کروا دو, وہ ایک جینون معاملہ جو دنیا نے دیکھا ہے, پوری دنیا نے رپورٹ کی ہے, اس کی ایف آئی آر کٹنی ہے. اور وہ چودھری پرویز الہی کی چیف منسٹرشپ کے انڈر بھی وہ کوئی رپورٹ کاٹنے کو تیار نہیں ہے. اب آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ جو اندیکھی پاور ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد کوئی وہ نہیں رہ جاتی, کسی کو کوئی سوچنے کی نہیں رہ جاتی. تو بہرحال جی وہ جو ایف آئی آر کٹی ہے اس میں وہ تینوں نام شامل نہیں ہے. جو تین نام تھے, یعنی جو پرائم منسٹر شہباز شریف کا نام, اور جو یہ جو انٹیریئر منسٹر ہے رانا ثناء اللہ کا نام, اور جو میجر جنرل فیصل نصیر, ان کا نام اس میں نہیں ہے. اب اس کو یہ بات لیکن وہیں پہ ساتھ عمران خان کی اپلیکیشن بہرحال ایز اٹ از ساتھ اس ایف آئی آر کے شامل کی گئی ہے, جس میں انہوں نے جو بھی اپنے الزامات یا جو بھی معاملات جو کچھ بھی انہوں نے اس میں کہا ہے وہ اسی طرح ہے. اب اس کو یہ آگے کیسے ڈیل کریں گے, تو یہ آپس میں سوچ سمجھ کے ہوا ہے یا کیا, جو بھی اس کا معاملہ ہے. اب یہ ہوا سب کچھ جو ہے, یہ جو پیش رفت ہوئی ہے, یہ کل کی اس ملاقات کے بعد ہوئی ہے جو پریزیڈنٹ عارف الوی کے ساتھ ہوئی ہے. اب یہ اطلاع کچھ اطلاع ہے, مگر اس میں زیادہ میں تجزیے کے طور پہ کہوں گی تو میں اس کو مطلب وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, مگر مجھے کچھ یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر یوں کٹ گئی ہے. کل آئے عارف الوی صاحب, عمران خان سے اتنی لمبی ملاقات ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو بھی ان کی آپس میں مزید ادھر ادھر بات ہوئی ہے, اس کے بعد ان تینوں کے نام نکال دیے گئے ہیں. اس کے بعد وہ ایف آئی آر کے لیے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے, اور پھر وہ ایف آئی آر درج بھی ہو گئی ہے, اور پھر وہ اس طرح سے ہوئی ہے جیسے کہ پولیس نے اپنی جانب سے, جیسا کہ پہلے پنجاب میں پریشر تھا کہ یہ اس طرح تو ہو سکتی ہے, اس طرح سے درج نہیں ہو سکتی جیسے عمران خان چاہتے ہیں. تو ایسا کیوں ہو گیا؟ اگر ہم اس پہ صرف غور کریں, میں اس کو 100% نہیں کہہ رہی, مگر ہم اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ کچھ اطلاعات یہ آئی ہیں کہ یہ نوٹس آ گیا ہے دونوں کو, پی ڈی ایم کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی, کہ معاملات کو سدھار لیا جائے. آپس میں ایک طے شدہ ڈیٹ پہ, جو مطلب ڈیٹ ان کو ملے گی اس کے اوپر ان کی میٹنگ ہو, ملاقات ہو, اور اس ملاقات میں یہ لوگ بیٹھ کر یہ طے کریں کہ الیکشن کب ہے.
یعنی الیکشن یہ دونوں ایک اس پہ آئیں، ایک پوائنٹ پہ کہ یہ الیکشن کب کروانا چاہتے ہیں، دونوں کہاں پہ ایگری کرتے ہیں، فیبرری میں، مارچ میں، کیونکہ فیبرری سے پہلے تو اب ہو نہیں سکے گا اگر 3 مہینے کا وہ گیپ دیتے ہیں، تو فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، جو بھی ان کے درمیان میں طے پاتا ہے آپس میں طے کرنے سے، اس کے اوپر یہ معاملہ طے کر کے اٹھے. اگر یہ الیکشن کا معاملہ طے کر کے نہیں اٹھتے تو پھر جو ہے ایمرجنسی، جو حالات ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ہاتھ قابو سے باہر ہو رہے ہیں، تو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کیا ایمرجنسی، جو میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ جو حالات اس طرف جا رہے ہیں، ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے یا خدا نخواستہ آگے بات بڑھ سکتی ہے. تو اس صورت میں اگر یہ طے کر لیتے ہیں تو پھر یہ مطلب لازم سا قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ کر لیجیے اب، اٹس انف کہ اب ملک بحران کا شکار ہو گیا. حالانکہ بحران کا شکار تو کافی عرصے سے ہوا ہے، اور جب یہ اصل میں حکومت گرائی گئی تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ بحران کا شکار کیا جائے. اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ طے کر لیتے ہیں یہ معاملہ، تو پھر جو ٹیمپرری جو بھی بنائی جائے گی گورنمنٹ، وہ پھر الیکشن کو کروا دے گی. اب وہ اس پہ اچھا چلیں اب اس پہ یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ، یہ بات صحیح ہے، تو پھر یہ جو ان کا کل آنا، عارف الوی صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرنا 3 گھنٹے کی، اور اس کے بعد ان کی مشاورت ہونا جو بھی ہے، پھر ان کی آگے یہ جو بھی صورتحال ہے، اور اس کے بعد ایف آئی آر کا اس طرح سے کٹ جانا کہ جیسے پریشرز تھے پنجاب میں ساری پولیس کے اوپر، جو ہم نے دیکھا ہے، مطلب اس کو پریشر ہی کہہ سکتے ہیں، اور کوئی پولیس کا دماغ خراب ہے کہ وہ ایف آئی آر ہی نہ کاٹے، تو وہ اسی وقت نہیں کاٹتی جب اس کو پیچھے سے حکم آتا ہے، چاہے وہ ان کے آئی جی کا آئے، اور چاہے کسی اور کا آئے، چاہے کسی اور کا آئے. تو اس میں تو آئی جی سے بھی، مطلب آئی جی نے بھی اپنے آپ کو باہر نکال لیا، کیونکہ وہ بھی بے بس ہو گیا تھا. تو اب اگر ایسا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ایف آئی آر پولیس نے کاٹ لی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیل، جو کل آئے تھے انہوں نے عمران خان کو یہ ڈیل دی ہے کہ تم یہ 3 نام مت لکھواؤ، پولیس کے تھرو ایف آئی آر کاٹ لو، کیونکہ ایک بار ایف آئی آر میں اگر نام آ گیا تو ایف آئی آر نہیں غائب ہوتی. ایف آئی آر لکھی جاتی ہے تو پورے پولیس کے سسٹم میں رہتی ہے، بھلے اس پہ کوئی کام ہو نہ ہو، کبھی وہ کورٹ میں اس کا کوئی فائدہ، بہت سے مقدمات ہیں ان کا، کوئی ایف آئی آر کئی کی تو کٹتی نہیں، کئی کی کٹ جائے تو بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہونا وہی ہے جو پاورفل کا ہے. تو یہ عمران خان کو بھی بخوبی پتہ ہے کہ اس مقدمے کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے. اگر عمران خان خود پاور میں نہیں ہے یا کوئی نظام ٹھیک نہیں ہے تو اس کا کچھ ہو نہیں سکے گا. آج تک کسی مقدمے کا کسی کا بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ وہاں کے نظام کا پتہ ہے، اور ہم لاکھوں تو نہیں میں کہتی، چند ایک کو تو ہم بھی جانتے ہیں کہ جو بیچارے عدالتوں کے دھکے بھی کھاتے رہے، پولیس کے بھی دھکے کھاتے رہے، الٹا انہوں نے اس کی پینلٹیز بہت پے کی، الٹا ان کے اپنے گھر کے مزید افراد چلے گئے اس چکر میں، ظلم و ستم میں، تو کہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں. ایک بار بس خدا جو ہے یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا کبھی پاکستان کی، اول تو کسی بھی پولیس کے بس میں نہ ڈالے، پاکستان کی پولیس کے بس میں نہ ڈالے. اللہ کبھی ایسے حالات میں کسی کو نہ ڈالے کہ جس میں اس کو پولیس کا منہ دیکھنا پڑے یا عدالتوں کا منہ دیکھنا پڑے، پھر وہ بندہ، اس کی لائف ذلیل و خوار ہے. لازم ہے، بھلے وہ کتنا بھی ٹروت پہ ہو، بلکہ جتنا ٹروت پہ ہے اتنا ہی ذلیل و خوار ہے. باقیوں کو تو ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، وہ ویسے ذلیل و خوار ہیں. بہرحال ذلت بہرحال لازم ہے، خدا اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ جو معاملہ طے ہوا ہے، تو چونکہ معاملہ اب آ گیا تھا اس کا اداروں کے ایک شخص کا، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں جو انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ کو کوئی اتنی انہوں نے اہمیت یوں دی ہوگی کہ ان کا نام آ جائے. ان کا تو فیس یوز ہو رہا ہے. ہاں، شہباز شریف شرط رکھ سکتے ہیں، بلکہ ان کی یہ شرط ان کے بھائی رکھ سکتے ہیں، نواز شریف. انہوں نے یہ شرط رکھی ہو کہ شہباز شریف کا نام اس میں سے نکالا جائے، کیونکہ اب اگر آگے الیکشن آتے ہیں اور اس میں دھاندلی مکمل طور پر نہیں کر پاتے، کیونکہ عوام نہیں کرنے دے گی، تھوڑی بہت تو ہوگی، تو پھر اس میں نون لیگ کا تو کوئی سکوپ نہیں ہے. ہاں، جو پیپلز پارٹی چپ کر کے منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ کچھ ہی اور طرح سے اپنے آپ کو لانچ دوبارہ کرنے کی کوشش کرے گی. اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ بھی تسلیاں دی گئی ہوں گی کہ اگر الیکشن کر بھی لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور پھر کیسے، کس نے کس طرح کتنا جیتنا اور ہارنا ہے. جو کہ بہرحال اب عوام کے لیے ایک اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا اگر الیکشن ہوتا ہے، کہ انہوں نے کیسے پھر ایک اور اگلے محاذ پہ لڑنا ہے. تو یہاں پر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کا نام کی ضد چھوڑ دیں،
اور یہ جو آپ کے لوگ باہر یعنی جگہ جگہ جو بھی یہ لوگوں نے تو اب چونکہ راستے بند کر دیے ہیں اور کبھی وہاں دھرنا ہے کبھی وہاں ہے تو ٹھیک ٹھاک مطلب پروٹیسٹ چل رہی ہے سب، تو اس کو آپ یوں ایف آئی آر کٹنے دیجئے، نام نکال دیجئے، خصوصاً ان کو ایک نام تو نکالنا ہی تھا کہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہونی، یعنی جو ڈیفنس فورسز کا جو نام ہے میجر جنرل نصیر کا، تو وہ نام نہیں آنا چاہیے، تو وہ نہیں آئے گا تو پھر دوسرا نام نواز شریف نے کہا ہوگا کہ شہباز شریف کا نام بھی نہیں آنا چاہیے، پھر وہ پھر اور بہت کچھ کھلنا تھا ان باتوں سے، یا بہت سی چیزیں اور طرف لگنی تھی، یا پھر جو بھی ان کی اس کے پیچھے ہے سوچ، تو اس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ہم تمہیں پھر الیکشن دیتے ہیں، تو تم ڈیل کرو، یہ نام تم نکال دو اور اس کی ضد چھوڑ دو، ایف آئی آر درج کروا لو، لیٹ سی پھر آگے چل کے کیس کو جیسے چلانا ہے چلاؤ، اپلیکیشن ہم تمہاری، کیونکہ عمران خان نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے تم بغیر نام کے جو بھی لکھ دو، تو پھر چونکہ انہوں نے پریزیڈنٹ کو بھی بھیجا تھا خط، تو پھر ان کو یہ آفر دی گئی ہوگی کہ آپ اپلیکیشن آپ کی ہم ایز اٹ از لگا دیتے ہیں کہ بھی یہ آپ نے کہا تھا، آپ نے یہ ایف آئی آر درج کروانی چاہی تھی، ایف آئی آر پولیس نے اوور لک کر کے یا جیسے بھی اس نے نام نہیں ڈالے، مطلب شاید اس کو آپ یوں کہہ سکیں جی بھول گئے یا ان کی نگلیجنس ہے یا کچھ ہے جو پولیس سے ہوتی ہے ہمیشہ، جو مطلب طریقہ کار ہے ان کا کہ کچھ بھی شو کر کے کچھ بھی کر لے، تو اس کو پھر ہم پولیس کو کرنے دیجئے، تو آپ نے نہیں کروائی ہوگی تو وہ آپ پہ نہیں آئے گا کہ بھی آپ نے یہ نام کیوں نہیں ڈلوائے تھے، پھر تو وہ پولیس نے کی اس کی نیگلیجنس بن جائے گی، اس طرح سے ان کو یہ تسلی دی ہے، جبکہ ایک بار اگر ایف آئی آر درج ہو جائے اور اس میں جو نام نہیں ہوتے تو وہ نام اول تو جن کے ہوتے ہیں ان پہ کچھ نہیں ہوتا، جن کے نام درج نہ ہو تو بعد میں وہ ان کو داخل نہیں کیا جا سکتا، بہت بڑے اعلیٰ لیول کے کنٹریز میں اعلیٰ لیول کی عدالتوں میں اگر کوئی بہت مشکوک شخص نکل آئے، اس کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو جائے، ایویڈنس مل جائے، تو اس کا نام تفتیش میں ڈال لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا انلیس کہ کسی کو پھنسانا ہو، تو یہاں پر پھر ان کو یہ آفر دے دی گئی اور انہوں نے پھر الیکشن دے رہے، چونکہ عمران خان کا مین تو جو ٹارگٹ ہے انہوں نے تو پہلے کہہ دیا ہوا کہ جو میری زندگی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے پاکستان کی بہتری چاہیے، تو اگر پاکستان کی بہتری چاہیے اس میں اگر میری جان بھی چلی جاتی ہے تو آئی ڈونٹ کیئر، تو اس لیے آپ مجھے مطلب تو ان کو الیکشن زیادہ اپیل کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں مطلب ٹھیک ہے ان کو الیکشن مل جائے وہ آگے چلیں گے، اور اس کے ساتھ وہ جو ہیں وہ یہ جو مطلب جان پہ حملہ ہوا ان سب پہ وہ اس کو اس کا پارٹ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے اوپر ہوا، بہرحال وہ مطلب ظاہر ہے اس کے اگینسٹ ہیں کہ جو بھی انلیگل یا کرمنل حرکتیں ہوتی ہیں جس کے بھی خلاف ہوں، تو اس کا وہ اس کو اس پر وہ یقیناً قوم کو ملک کے فائدے کو ویلیو دیں گے۔ ان کا سب سے بڑا اس وقت مشن یہ ہے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو اور دوبارہ ملک جو ہے وہ سٹیبلٹی کی طرف چلے، تو انہوں نے اس کو چوز کر لیا، ایسا مجھے لگتا ہے، یہ مطلب میں صرف تجزیے کے طور پہ بیان کر رہی ہوں، یہ حتمی وہ بات نہیں ہے، لیکن یہ صورتحال میں یہ جو دکھائی دے رہی ہے۔ اگلی جو اس کے بعد آتی ہے اپڈیٹ تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں، فی الحال یہیں تک۔ آپ ہمارا چینل ضرور کر لیجئے سبسکرائب، اور اگلے ویڈیو میں آپ سے بات کرتے ہیں۔